बहन भाइयों, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हमारा आज का प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं उसका अनवान है मोजज़ा नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं और खुदा ताला से रब्बुल इज़्ज़त से एक इल्तिजा है, ए रब, ए कादिर मुतलक, मेरी तौकीर सलामत रखना। फ़र्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। पा खुदा, तुझसे मिन्नत है तो हमारी हिफाजत करना और हक बात कहने की तौफीक देना। मेरे अजीज़ों, हमारा आज का जो अनवान है मोजज़ा नहीं हो सकता। बहुत सारे आज के खादम ये कहते हैं कि हम अल्हाम से कलाम करते हैं और मोजज़ात करते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर तो बाइबल मुक़द्दस ऐसा सिखाती है कि मोजज़ात हो सकते हैं तो फिर मैं आज तक गलत लोगों के गिरोह में रह रहा हूँ। और अगर बाइबल मुक़द्दस ऐसा नहीं सिखाती तो वो लोग जो ये दावा करते हैं वो गलत है। हम दोनों में से कोई एक दुरुस्त ज़रूर है और कोई एक गलत ज़रूर है। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में बाइबल मुक़द्दस में से चंद हवालाजात पेश करना चाहता हूँ जिनसे मैं ये साबित करने की कोशिश करूँगा मोजज़ात अब नहीं हो सकते। पहली बात, मैं आपको लफ्ज़ मोजज़ा के बारे में बताना चाहता हूँ, उसका मतलब बताना चाहता हूँ। एक लफ्ज़ शफा और एक लफ्ज़ मोजज़ा। शफा क्या है और मोजज़ा क्या है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो नाज़रीन, अगर कोई बंदा बीमार हो जाए, उसको बुखार हो जाए, उसको दर्द हो, उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो दुआ कराए या मेडिसिन ले, दवाई ले और ठीक हो जाए, इसको शफा कहते हैं। अगर किसी आदमी का बाजू नहीं है पैदाइशी तौर पर, किसी आदमी की आँख नहीं है पैदाइशी तौर पर, अगर वो दोबारा उग जाए, दोबारा पैदा हो जाए नए सिरे से, आँख या हाथ, या किसी आदमी की टांग ना हो और उसकी टांग नए सिरे से पैदा हो जाए, इसको मोजज़ा कहते हैं। अब मोजज़े की डेफिनेशन ये होती है कि जब कोई मोजज़ा होता है तो करने वाले को कोई पता नहीं होता कि मुझसे क्या सरजद होने वाला है। खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़ात मोजज़ात की मुतकाज़ी थी। उनके अलावा और भी अंबिया कराम की ज़ात मोजज़ात की मुतकाज़ी रही, क्योंकि उस वक्त के लोग किसी नबी को नबी मानते ही नहीं थे जब तक कोई वो निशान ना दिखाए या मोजज़ा ना दिखाए। तो ये ज़रूरी था कि आने वाला हर नबी कोई निशान दिखाए या मोजज़ात करे। ख़वातीन व हज़रात, यीशु अल मसीह ने अपनी ज़िंदगी में बेइंतहा मोजज़ात किए। उनमें से चंद आपके सामने पेश करता हूँ। चंद रोटियों और चंद मछलियों से हज़ारों लोगों को सैर किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बहरे सुनने लगे, मुर्दों को ज़िंदा किया। सबसे बढ़कर यीशु अल मसीह ने मरकर तीसरे दिन खुद ज़िंदा होकर बहुत बड़ा मोजज़ा कर दिया और ज़िंदा होने के बाद अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होकर बहुत सारे मोजज़ात करते रहे। बाइबल मुक़द्दस में बहुत से मोजे लिखे नहीं गए। तो जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि ये मोजज़ात इसलिए जो लिखे गए, इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ। अब ईमान लाने के लिए इन मोजज़ात का लिखा जाना ज़रूरी था। जो मोजज़ात नहीं लिखे गए
ان کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ بعد میں اس کے بعد یسوع المسیح نے خدا تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے اور بہت سے ذرائع جن سے ایمان پیدا ہوتا ہے بتا دیے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا معجزات قیامت تک ہوتے ہی رہیں گے؟ کیا بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے، یا یہ کچھ وقت کے لیے تھے اور جب وہ وقت پر اپنا کام انبیاء اکرام یا رسول ختم کر دیں گے یہ معجزات بھی ختم ہو جائیں گے؟ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم سب پوری دنیا میں منادی کرو اور معجزات تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمیں کہا ہے۔ میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے اپنے رسولوں کو کہا، بہت بار وہ باتیں جب گفتگو کرتے تھے اپنے شاگردوں سے کرتے تھے، وہ ان کے لیے مخصوص ہوتی تھی، اور بہت بار وہ پبلک سے باتیں کرتے تھے، وہ ون ٹو آل سب کے لیے ہوتی تھی۔ جیسے میں ایک اگزامپل آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت ابراہیم کو خدا نے کہا کہ تو اپنے بیٹے کی قربانی دے، وہ مجھے اور آپ کو نہیں کہا۔ اس کے بعد جب اسرائیلیوں کو جلانے والے سانپوں نے کاٹا تو ناظرین، خدا تعالیٰ نے رب العزت نے حضرت موسیٰ کو اپنے پیارے نبی کو یہ کہا کہ تو بلی پر ایک پیتل کا سانپ بنا کر چڑھا دے، جو کوئی اس کی طرف دیکھے گا وہ بچ جائے گا، اس کو سانپ کے ڈسے کا اثر نہیں ہوگا۔ تو وہ مجھے اور آپ کو نہیں کہا، ہر کسی کو نہیں کہا تھا کہ آپ بھی اپنے اپنے گھر میں ایک پیتل کا سانپ لٹکا دو۔ حضرت نوح کو خدا تعالیٰ نے کہا کہ ایک کشتی بنا، اور وہ مجھے اور آپ کو نہیں کہا۔ اس لیے جو باتیں یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو کہی وہ مجھے اور آپ کو نہیں کہی۔ تو یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم جا کر میری منادی کرو، اور تمہاری منادی کے ساتھ ساتھ معجزات ہوں گے۔ اب میں بائبل مقدس میں سے آپ کو حوالہ دوں گا کہ کیا ہر آدمی، ہر انسان معجزات کر سکتا ہے، کہ معجزات صرف یسوع المسیح اور ان کے رسول، ان کے شاگرد ہی کر سکتے تھے؟ ایک سادہ سی اگزامپل سٹارٹ میں لیتے ہیں ہم۔ غیر قوموں پر روح القدس کا نزول۔ عزیزو، کرنیلیس اور اس کے دوستوں پر روح القدس کا نزول ہوا، بڑی خوبصورت سی مثال ہے۔ لیکن اس جو روح القدس کا نزول ہوا، پطرس رسول اس کو روح کا بپتسمہ کہتے ہیں۔ اس کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، اعمال کی کتاب 11 باب 15 سے 16 آیت۔ اس میں لکھا ہے پطرس رسول اس کو روح القدس کا بپتسمہ کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روح القدس کا بپتسمہ ان کو ہو گیا، کیا ان کو معجزات کی طاقت ملی تھی؟ تو آنسر از ناٹ، جواب نفی میں ہے۔ ان کو معجزات کی طاقت نہیں ملی تھی جب تک کہ شاگردوں نے ان پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ تھوڑا آگے جاتے ہیں۔ سامریوں نے، جب سامری ایمان لے آئے تو سامریوں نے بھی روح القدس کا بپتسمہ پا لیا۔ جب شاگردوں کو پتا چلا کہ سامریوں نے روح القدس کا بپتسمہ پا لیا ہے، تو شاگردوں میں سے 2 شاگرد ان کے پاس بھیجے۔ کس لیے؟ کہ جا کر ان کو روح القدس کی قدرت سے معمور کریں اور معجزات کی نعمتیں بخشیں۔ اس سے پہلے ان کے پاس روح القدس کی نعمتیں تو تھی، لیکن معجزات نہیں کر سکے تھے۔ جب 2 شاگردوں نے جا کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے بہت زیادہ معجزات کیے۔
ان میں سے ایک فلپس تھا جس نے پہلے ہی بہت زیادہ معجزات کیے تھے. تو اگر معجزات کی جو طاقت ہے ہر کوئی دوسرے کو دے سکتا، کنورٹ کر سکتا، آگے ڈیوائیڈ کر سکتا، تو پھر فلپس نے کیوں ان لوگوں کو معجزات کی طاقت نہ دی؟ شاگردوں کو وہاں پر کیوں جانا پڑا؟ جب شاگرد گئے تو ان کو معجزات کی طاقت ملی، اور فلپس کو بھی شاگردوں کے ہاتھ رکھنے سے یہ طاقت ملی تھی. یہ فلپس وہ ہے جب 7 آدمیوں کو خدمت کے لیے چنا گیا تھا، ان میں سے ایک فلپس بھی تھا. ان 7 کے ہاتھوں پر ان کو شاگردوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر شاگردوں نے دعا کی، اور پھر ان کو معجزات کی طاقت مل گئی. اب ہم آگے جاتے ہیں تھوڑا سا. کرنتھس کے خط میں، پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب، وہاں پہ بڑی خوبصورت اور واضح بات لکھی ہے جو ہمیں کلیئر کر دے گی معجزات کے بارے میں. ناظرین، حوالہ ایک بار پھر بتا رہا ہوں آپ کو. پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب، پہلے 12 باب پڑھ لیتے ہیں جی روحانی نعمتوں کے بارے میں، پھر 13 باب میں چلے جاتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو. تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے. پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے. عزیزو، کرنتھس کے باب 13 میں، پہلا کرنتھس 13 باب میں لکھا ہے، نبوتیں ہوں، 8 سے شروع کر رہا ہوں، محبت کو زوال نہیں. نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام. لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. میرے عزیزو، یہاں پہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ نبوتیں ہوں تو جاتی رہیں گی، نبوتیں ہوں تو جاتی رہیں گی، زبانیں ہوں تو مٹ جائیں گی، علم ختم ہو جائے گا. کب؟ جب کامل آئے گا. تو کیا کامل آیا ہے کہ نہیں؟ اگر کامل آ گیا ہے تو پھر یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اگر کامل نہیں آیا، اگر ہمارے پاس بائبل مقدس کی مکمل تعلیم نہیں ہے، مکمل مکاشفہ نہیں ہے، تو پھر معجزات ہونے چاہیے. اگر بائبل مقدس کیا ہم سمجھتے ہیں کہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، مکمل مکاشفہ ہمارے پاس آ چکا ہے، تو پھر اس کی ضرورت اب نہیں رہی. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو، رسولوں کو یہ طاقت دی تھی کہ معجزات ان کے ہاتھ سے ہوئے، اور شاگردوں نے آگے اپنے شاگردوں کو یہ طاقت دی تھی. ان کے پاس بھی یہ طاقت تھی کہ وہ اپنے شاگردوں کو معجزات کی طاقت دے سکتے ہیں. بس آگے جو شاگردوں کے شاگرد تھے ان کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ کسی اگلے آدمی کو یہ چیز دے سکیں، یہ اختیار دے سکیں کہ معجزات کریں. کیونکہ ایک اگزامپل چھوٹی سی دینے لگا ہوں. شمعون شاگردوں کے پاس پیسے لے کر آیا. جب اس نے دیکھا کہ شاگرد معجزات کرتے ہیں تو وہ پیسے لے کر آیا کہ یہ پیسے لے لو اور مجھے بھی یہ طاقت دے دو. تو وہ شاگردوں نے اسے جھڑک کر واپس بھیج دیا اور اسے یہ طاقت نہیں ملی تھی. خواتین و حضرات،
جب دنیا سے آخری رسول، میری مراد بزرگ یوحنا، اس دنیا سے رخصت ہوئے تو معجزات ٹرانسفر کرنے کی طاقت ختم ہو گئی، اور جب شاگردوں کے شاگردوں میں سے آخری بندہ اس دنیا سے چلا گیا تو معجزات ختم ہو گئے۔ ناظرین، آج میڈیا کا دور ہے، کیمرے کا دور ہے، جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ۔ میں خداوند یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے یہ چیلنج کرتا ہوں، پاکستان تو کچھ بھی نہیں، یہ پاکستانی پاسٹر یہ تو کچھ بھی نہیں، پوری دنیا کا کوئی آدمی، پوری دنیا کا کوئی پاسٹر آ کے معجزہ کر دے، ہم جو وہ کہے گا ہم اس کی بات مان لیں گے۔ آئیں، میں آپ کو کسی ہاسپٹل میں لے کر جاتا ہوں جو یہ گراؤنڈوں میں معجزات کرتے ہیں نا، بڑی بڑی گراؤنڈوں میں، کھیتوں میں جا کے معجزات کرتے ہیں، یہ اندھا ٹھیک ہو گیا، یہ لنگڑا چل پڑا، یہ کینسر کا مریض ٹھیک ہو گیا، یہ ہارٹ اٹیک کا مریض ٹھیک ہو گیا۔ آئیں، میں آپ کو کسی ہاسپٹل کی ایک وارڈ میں لے جاتا ہوں، اکیلے اکیلے نہیں، سب مل کے دعا کرو، ان لوگوں کی جان چھڑا دو ہاسپٹل سے، ان کو بچا دو۔ ایک واقعہ آپ کو بتانے لگا ہوں، بہت سے لوگ جانتے ہیں، سانگرال کے پاسٹر بھی جانتے ہیں۔ عزیزو، میرے پاس 20 سے زیادہ پاسٹر آئے جو مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے بہت زیادہ معجزات کیے، میں نے کسی کا اوپن ہارٹ سرجری کر دیا دعا کے ساتھ، میں نے کینسر ٹھیک کر دیا۔ ان میں سے ایک تو بول رہا تھا کہ میں نے مردہ زندہ کر دیا، خدا معاف کرے ان کو۔ عزیزو، میں نے ان سے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا کہ آؤ، میرا 10-11 سال کا بچہ ہے، سب مل کے دعا کرو، اوپن ہارٹ سرجری آپ نے کر دی، گردے واش کر دیا آپ نے، دل کا آپریشن کر دیا، جگر کا کر دیا، آؤ ذرا اس کا ختنہ کر دو، دعا کرو، اس کا ختنہ کر دو، میں آپ کو مان جاؤں گا۔ تو کہتے جی یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نظر آنا تھا بھائی، یہ نظر آنا تھا۔ ایک اور بچہ ہے ہمارے محلے میں، اس کی ایک انگلی نہیں آئی ہے، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، آؤ ذرا دعا کرو اور اس کی انگلی آ جائے، تو پھر بھی کہتے ہیں لو جی رب کسی نے انگل دیتا ہے، رب تو پورا جسم دے دیتا ہے یار۔ جھوٹ اور فراڈ کرتے ہیں یہ۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آج کے دور میں کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا، شفا ہونی اور بات ہے، شفا ہو سکتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میں تمہیں روزی روٹی بخشوں گا اور تجھے بیماریوں سے شفا بخشوں گا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، خدا تعالیٰ رب العزت باپ ہمیں شفا دیتے ہیں، لیکن معجزات، میں نے جیسے پہلا بتایا کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جس کا پتہ ہی نہ ہو، جو سوچ میں نہ ہو، ایسی چیز جس کا آپ کو علم ہی نہیں وہ ہو جائے تو معجزہ ہے۔ ان کو تو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، اشتہار دیا ہوتا ہے، آؤ جی اپنا اپنا معجزات لے کر آؤ۔ میں ایک بار پھر خدا یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے ان کو چیلنج کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی پاسٹر، پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا، میڈیا کے سامنے ایک معجزہ کر دے، میں اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ خدا یسوع مسیح کا فضل آپ پر زیادہ سے زیادہ ہوتا رہے، آمین۔